बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की नई 5 माह की हुकूमत की कारकर्दगी को बड़ी बारीक बीनी के साथ उसका जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को नया पाकिस्तान बनाना है, उस पाकिस्तान के पुराने मसाइल के साथ जिसमें उनकी टीम भी पुरानी है। लिहाजा हम बात करें अगर पीटीआई की हुकूमत की इस वक्त क्या पॉलिसी है, क्या डायरेक्शंस हैं, किस सिमत में जा रहे हैं, सही है गलत है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन इस वक्त अगर फॉरेन पॉलिसी को लेकर इन 5 माह में हुकूमत की कारकर्दगी देखी जाए तो इसमें हमें कोई पेशरफ्त होती नजर आ रही है। नाज़रीन, अगर हम बात करें दुनिया की पाकिस्तान की कई दहाइयों से ताल्लुकात के हवाले से, तो दुनिया पाकिस्तान में या तो डिक्टेटर से ताल्लुकात और मामला तय करती आई है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, या नून लीग के साथ। इमरान खान साहब चूंकि नई हुकूमत नए पाकिस्तान के एजेंडा लेकर आए हैं, तो इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, खास तौर पर जो ट्रंप के ट्वीट पर जो उन्होंने जवाब दिया है, तो दुनिया को एक बहुत क्लियर मैसेज चला गया कि पाकिस्तान अब अमेरिका के हवाले से कोई डू मोर नहीं करेगा। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें अफगान मुफाहमती अमल के हवाले से, तो उस पर भी अमेरिका ने पाकिस्तान से ताउन की बात की थी और पाकिस्तान का एक अहम किरदार भी नजर आया था। गो के अभी तालिबान से अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो मनसूख हो चुके हैं। दूसरी तरफ FATF का जो है एक इजलास बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान पे जो कंडीशंस पाकिस्तान को दी गई हुई थी, उस पर अब पाकिस्तान उनको किस तरह हैंडल करता है, आया पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर बात करेंगे। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से मुरतब किया गया। इनसाइड द न्यूज़ में शाज़िया खान आपको कहती है खुश आमदेद। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। तौसीफ अहमद खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं। हमें ज्वाइन किया है किरण असफर ने, राबिया असफर, माजरत के साथ। राबिया असफर, आप पहली दफा आई है तो बहरहाल माजरत के साथ और बहुत आपको खुश आमदेद कहते हैं। आप MP है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा नाज़रीन, हम जरा बैनुल अक़वामी उमूर पर जो माहिर हैं उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे। तौसीफ साहब, मैंने तो बात करनी है राबिया से, लेकिन आप ये बताइए कि इस वक्त अगर हम फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की देखें तो हमें काफ़ी पेशरफ्त होती हुई नज़र आई है। जिन ममालिक का दौरा किया गया है उनका हमारा इस्लामी बरादरी ताल्लुकात तो है, लेकिन उनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक और सियासी ताल्लुकात भी बहुत अहम है। देखिए, आज मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि मैंने सुबह अखबार देखा जिसमें इमरान खान का ट्वीट है, जिसमें भारतीय टीम की कामयाबी ऑस्ट्रेलिया में, उस पर उन्होंने भारतीय टीम के कैप्टन को मुबारकबाद दी है। ये पाकिस्तान की तारीख का अनयूजुअल वाक़या है और बहुत मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव है कि उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया। अगरचे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और एक खासे बासर ग्रोह जो मुल्क में मौजूद हैं वो इसे पसंद नहीं करेंगे कि भारत की किसी कामयाबी को सराहा जाए, मगर ये डिप्लोमेसी के हवाले से एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि भारत में जो इस वक्त सूरत हाल है, इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ जो एंटी पाकिस्तान फूबिया है उसे कम किया जाए, तो ये एक पॉजिटिव बात है। फिर अफगानिस्तान के हवाले से पिछली हुकूमत के मुकाबले में इस हुकूमत की पॉलिसी तब्दील हुई है और शायद पाकिस्तान की हुकूमत का दबाव ही है कि तालिबान अमेरिका के साथ बैठने के लिए तैयार हो गए। तो ये अमेरिका के साथ बैठने के लिए जो तैयार हुए, इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है दुनिया में और अमेरिकन ने भी अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा की है। हमें बहुत वाज़ेह बात करनी चाहिए कि लचक सिर्फ अमेरिका से नहीं आई है बल्कि पाकिस्तान से भी आई है और ये बहुत बेहतर है पाकिस्तान के लिए कि अफगानिस्तान में अगर अमेरिकी फ़ौजें चली जाती हैं तो ऐसा पायदार निज़ाम बन जाए जिसने मुस्तहकम अफगानिस्तान रहे और अफगानिस्तान में जंगजू सूरत हाल ख़त्म हो जाए। तो ये इस लिहाज से पेशरफ्त है। सऊदी अरब के हवाले से तो है, सऊदी अरब मुश्किल में है। इमरान खान ही उनके पास पहुंचे थे तो उन्होंने कुछ इमदाद दी है। इमदाद देने पे खुश नहीं होना चाहिए, तो एक मुस्तकिल अमल है, मगर दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है उसकी पॉलिसी टेररिज्म के हवाले से, वो खासी अहम बात। अच्छा राबिया, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज दो हवालों से बेहतर हुआ है। एक तो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, चूंकि 2011 में एक क्लियर मैसेज गया था जब नेटो सप्लाई को रोका गया था और मतलब काफी सख्त उन्होंने एक पैगाम दिया था। दूसरा ये कि एक उनकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, वो एक प्लेयर भी रहे हैं और इतने अरसे से एक उनकी स्ट्रगल हमें कंटेनर पर नजर आती रही है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है जो इमरान खान साहब को फॉरेन पॉलिसी और जो सफारती ताल्लुकात हैं उसको बेहतर करने में मदद मिली है। आई थिंक एक चीज़ तो एविडेंट है कि हमने देखा है कि इमरान खान ने हर वो चीज़ की है जो नॉर्म से हट कर है। फॉरेन पॉलिसी में भी अगर आप देखेंगे, मतलब आपने कंटेनर की बात की, इतने अरसे तक एक परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी के साथ एक एहतजाज करना पीसफुल तरीके से,
بہت ریئر کیس میں آپ دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نیٹو کی آپ بات کریں, وہ بھی ایک ڈفرینٹ سٹینس تھا, اس کو اٹ واز اے ٹف ڈیسیژن. اب اگر آپ فارن پالیسی کے حوالے سے دیکھیں تو جو فرسٹ فیو منتھس کے اندر جو کنٹریز جس کے ساتھ فارن ریلیشن شپ کو عمران خان نے ایکسٹینڈ کیا ہے وہ یو اے ای, ٹرکی, ملیشیا, چائنا. سو اگر آپ اس سے, چائنا اوبیسلی واز دیئر ان دا پاسٹ ایز ویل, بٹ یو اے ای ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, ملیشیا ہو گیا. ملیشیا آفٹر 10-14 ایئرس کوئی گورنمنٹ لیول کے اوپر ہماری ڈسکشن سے انگیجمنٹ ہوئے. تو آئی تھنک وہ نئے ایونیوز کو ایکسپلور کرنے کا اور جو ایکسپیریمنٹس کرنے کا جو ایک ٹرینڈ ہے عمران خان کا, it is quite evident and he is keen to explore those relationships جو کہ پاکستان کو اسٹیبلٹی دیں گے. ہم اگر ریپیٹڈلی جو 10-15-20 سال سے جو مسٹیکس کرتے آ رہے ہیں اور ہم ریلائنس پرسپیکٹو سے کچھ اسپیسیفک کنٹریز یا فارن ریلیشنس کے اوپر ہی بینگ آن کرتے آ رہے ہیں, اس کو چینج کرنے کی ضرورت تھی. اینڈ دیٹس واٹ وی ہیو سین ان دا ریسنٹ منتھس, جو کہ ملیشیا یا آپ کہہ لیں چائنا کے ساتھ بھی جو انگیجمنٹس ہیں اس کا بھی تھوڑا سا اس کی ڈائمینشنز اور ایکسپلور کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ون ایریا, بٹ اس میں بھی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ناراض بھی کیا ہم نے چائنا کو اس حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے. انہوں نے تو خود کلیئرفیکیشنز دی ہیں چائنا نے کہ ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے. اٹ از بیسکلی دیکھیں بزنس ریلیشن شپ ہے, ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ہے, اس کے اندر ڈبیٹس اینڈ ڈسکشنس ہوتے ہیں اور وہ میوچل بینیفیشل ریلیشن شپ کے لیے ہی ہوتا ہے. سو انہوں نے خود بھی, چائنا نے اس کے اوپر کلیئرفیکیشنز دی تھی. سو آئی ڈونٹ سی دیر از اینی. توصیف صاحب, آپ نے بات کی تھی کہ امداد کے اوپر جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ کچھ اچھا نہیں ہے, کیونکہ یہی خان صاحب تھے جو الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ میں کبھی کچھ کول لے کے نہیں جاؤں گا, میں لعنت بھیجتا ہوں قرضے لینے پہ, اور اسی طرح کے انہوں نے, وہ کیا الیکشن سے پہلے کے بیانات تھے, اسٹیٹمنٹ تھے, اور جب وہ پریکٹیکلی وزیر اعظم بنے اور جب ان کو پتہ چلا واقعی قومی خزانہ خالی ہے, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم رہ گئے, ہماری بیلنس آف پیمنٹ اتنی زیادہ ہے, تو ان کو پھر یہی لگا کہ نہیں جی اب تو مانگنا ہی بہتر ہے. کہاں گئی وہ باتیں ویلتھ کریشن کی, کہاں گئی باتیں وہ چائنا کے ساتھ غربت مٹانے کے لیے ان کی ٹیم منگانے کی. اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ جو کچھ امداد کے اور IMF کے خلاف کہہ رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھا, بلکہ عوام کو ایک غلط طریقے سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش تھی, کیونکہ اس کے بعد اب انہوں نے یو ٹرن لیا. اور ظاہر ہے جو بھی وہ ہو یا کوئی بھی وزیر اعظم ہو, یہ ملک کی جو معیشت جس طرح چل رہی ہے وہ قرضوں پہ ہی چلتی ہے اور امداد پہ چلتی ہے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امداد ملنے پہ, جو کہ سود پہ ملتی ہے ہمیں امداد, یہ ساری سعودی عرب کا بھی ہے, سود کے اوپر ہے, اس پہ ہمیں عوام کو وہ بتایا بھی گیا ہے. جو سینٹ میں ڈاکومنٹ پیش کی گئی ہے, شاید سعودی عرب سے 2% پہ قرضہ ملا ہے, یہ UAE کا ہے. اس میں کوئی خوشی اور کامیابی کی بات نہیں ہے, نہ اس کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ تو ویسی ہماری کمزوری کی بات ہے, اور یہ ان حکومتوں کی ضرورت ہے کہ وہ قرضہ دیں اور اس کے بعد اس سے انٹرسٹ پہ فائدہ اٹھائیں. اس میں کیونکہ ہمارے تعلقات امریکہ سے خراب تھے اور ہم حقانی نیٹ ورک پہ, مطلب یہ جو کلیم کیا جاتا ہے کہ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں, ہماری مدد کر رہا ہے, یہ مدد میں ان کا اپنا انٹرسٹ چھپا ہوا ہے. مدد کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ ظاہر دو ملکوں کے تعلقات ہیں اور وہ بھی بلاک کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان جب پچھلی حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے تیار نہیں تھی, تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے امریکہ سے تعلقات سرد موری کا شکار ہوئے تھے. جو ٹرمپ اظہار کرتے تھے تو اس کے اثرات ہمیں سعودی عرب, UAE, ان تمام ممالک کے سے تعلقات میں نظر آتا تھا جو کہ امریکہ کے الائی تھے. اب پاکستان کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے, یہ صرف امریکہ کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی بلکہ پاکستان کی پالیسی بھی تبدیل ہوئی ہے, اور پازیٹیو تبدیلی آئی ہے کہ پاکستان نے کوشش کی ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو جائے, اور ترکی کا بھی اس میں وہی موقف ہے. تو یہ تبدیلی دونوں طرف سے آئی ہے, تو اس کے ظاہر اچھے اثرات آ رہے ہیں, اس میں امداد بھی آ رہی ہے, مگر امداد کے آنے پہ خوشی کی بات نہیں ہے. اور چین سے معاملات ہیں, کیونکہ چین یہ سمجھتا ہے کہ سی پیک کے علاوہ کسی اور ملک کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہ سعودی عرب کو بھی لے کر آتے ہیں, سعودی عرب کو بھی لے کے آ رہے ہیں, اس پہ بھی اعتراض, یہ سارے ایشوز ہیں جس کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ جو نعرے لگا رہے تھے غربت کے فوری خاتمے کے, تو وہ صرف شیلٹر ہوم بنانے تک ہی محدود ہے ابھی, تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. زید حامد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, آپ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ زید حامد صاحب. زید حامد صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں نئے پاکستان کی
نئی فورن پالیسی کے حوالے سے جتنا ہم نے دیکھا خان صاحب کو 5 ماہ میں اب تک جو دورے کیے انہوں نے وہ بڑے ہمیں اچھے لگے, پیش رفت بھی ہوئی ہے, اس میں ہمیں امداد بھی ملی, اس میں ہمیں قرضے بھی ملے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایز اے جو کرسمیٹک پرسنالٹی تھی اس کو استعمال کیا اور بہت سارے ایونیو کو انہوں نے کیا واقعی ایکسپلور کیا ہے انہوں نے. کتنا فائدہ ہوا عمران خان کی ذات سے فورن پالیسی کے معاملات کو ہینڈل کرنے میں؟ دیکھیے ساریہ, المیہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورن پالیسی اور ڈپلومیسی کا قانون یہ ہے کہ یو ڈو ناٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. اور المیہ یہ ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ایٹمی اسلامی ملک ہونے کے باوجود مسلم دنیا میں اپنا کردار اس لیے نہیں ادا کر سک رہا کہ اس وقت ہم بھوکے اور ننگوں کی طرح قرض میں جکڑے ہوئے ہیں اور ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ہے. اور اس وقت ملک کی سب سے بڑی پرائرٹی صرف یہ ہے کہ ملکوں کے پاس جا کر ان سے امداد یا قرض دیا جا سکے. جب آپ ایک امداد اور قرض لینے جاتے ہیں تو اس وقت آپ ڈپلومیٹکلی اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اپنا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انفلوئنس ایگزرٹ کر سکیں. آپ نے ابھی دیکھا کہ جس طرح اوغور مسلمانوں کے معاملے میں سنکیانگ میں چائنا کی بہت پراپرٹی, ایک دنیا میں بات سامنے آ رہی ہے کہ وہاں بہت سختی کی جا رہی ہے مسلمانوں پہ. جی بالکل. اور جب ٹرکش ٹی وی نے سوال کیا عمران سے کہ آپ نے چائنا سے اس حوالے سے بات کی تو ان کا جواب تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں ہو کیا رہا. یعنی انہوں نے اس طرح پریٹینڈ کیا کہ جیسے وہ اگنورنٹ ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, کیونکہ چین کے خلاف یا چین سے بات بھی نہیں کر سکتے وہ, کیونکہ اس وقت ان کو اتنی سخت ضرورت ہے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. تو انفارچونیٹلی ان پر جو پچھلی حکومتیں جتنی ہیں انہوں نے صرف ملک کو قرضے پہ اور نوٹ چھاپنے پہ چلایا ہے. لہذا یہ آپ الزام اس حکومت کو نہیں دے سکتے کہ یہ سارا بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے. ظاہر ہے یہ تو ایک گند ہے جو پچھلے 10 سال کی ڈیموکریسی نے آپ کو دیا. لیکن المیہ یہ ہے کہ اب چونکہ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح مہاتیر محمد نے ملیشیا میں کیا کہ راتوں رات اس نے اپنے پچھلے پرائم منسٹر نجیب کے گھر پہ چھاپا مارا, اس کی ساری دولت ضبط کی, اربوں ڈالر نکلوائے اور ملیشیا سے جو کرپشن کا مال تھا اس کو ریکور کیا. ان کی ساری اسٹریٹجی اگر زرداری اور نواز شریف کو اندر کر کے اور ان کے ساتھ جو چند 100 ان کے ٹاؤٹس ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان سے اگر یہ 20-25 ارب ڈالر نکلوا لیتے 5 مہینے میں تو پھر ڈپلومیٹکلی اتنے اسٹرانگ ہوتے کہ ان کو کسی ملک سے امداد مانگنے نہیں جانا پڑتا. لہذا انہوں نے اپنی پوزیشن کو خود کمزور کر لیا, کمزور ہاتھ ڈال کر زرداری پہ اور نواز شریف پہ. لہذا اب کوئی ڈپلومیسی ہے نہیں ہماری. پاکستان عالمی طاقت بن سکتا ہے, پورے خطے میں مسلمانوں کی دنیا کی قیادت کر سکتا ہے, لیکن جب تک ہم یہ پالیسی رکھیں گے کہ ہم صرف امداد لیں گے, قرضہ لیں گے اور انویسٹمنٹ لینے جائیں گے تو اس صورتحال میں آپ کو کوئی عزت نہیں دے گا. صحیح. چلیں زید صاحب آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہی رہے گا. رابعہ آپ نے خود یہ بات ابھی سنی, ایسٹس ریکوری کی بات. آپ لوگ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, دیکھیں ابھی تو کرپشن کے معاملات چل رہے ہیں, ابھی الزامات ہو رہے ہیں, الزامات لگے, ابھی تحقیقات ہونی ہے, ابھی JIT بن گئی ہے. آپ اس کو ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف آپ ان کی ریکوری کے لیے کیا کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی چیز, ابھی معاہدے آپ نے سوئس حکومت کے ساتھ کیے یا UK کے ساتھ آپ نے جو بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ جتنے پیسے ہیں, اب وہ جو بات تھی, توصیف صاحب بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے, اسد عمر صاحب الیکشن سے پہلے طارق باجوہ اور اسحاق ڈار کی جو وائس ریکارڈنگ تھی یا جو 200 ارب سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے تھے, اتنا شور مچاتے تھے. 5 ماہ ہو گئے, کہاں ہیں وہ کیوں نہیں لائے گئے, کیوں آپ لوگوں نے بات چیت نہیں کی, کیوں اس میں تیزی نہیں دکھائی گئی؟ جتنی تیزی سے آپ یہ جو سیاسی حریفوں کو اندر ڈال رہے ہیں, جیلوں میں ڈال رہے ہیں, اتنی تیزی ادھر بھی دکھاتے ہیں. آئی تھنک ایک چیز تو میں کریکشن تو میں نہیں کہوں گی, اوبیسلی آپ مجھ سے زیادہ نالجبل ہیں, بٹ جو بھی انویسٹمنٹس یا آپ جو کہہ رہے ہیں جو فنڈنگ آئی ہے وہ زیادہ پرائمرلی جو ہے وہ ڈپازٹس کی صورت میں, اس میں لون کا فیکٹر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں انہوں نے پیش کیا ہے سعودی عرب کے حوالے سے انفارمیشن, so I need to have that clarity on that, but other than that جتنی clarity میرے پاس ہے وہ زیادہ تر ڈپازٹس کی صورت میں, those are not loans. ٹھیک ہے, اور وہ اسی لیے تاکہ بیسکلی آپ کی فائنینشیل سچویشن ایسی ہو جائے کہ جہاں پہ آپ اگر IMF کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو یو ہیو اے بیٹر ٹرمز آف نیگوسیشن وتھ IMF rather than taking a dictation completely from their side.
اب آ جاتے ہیں بات آپ کی، آپ نے کہا کہ جی تو دیکھیں ملیشیا سے کمپیئر کرنا تھوڑا سا ڈفرینٹ، ان کا گورنمنٹس جو آپ کی ان کی گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشن ہے، اٹس اے ڈفرینٹ فارم آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے، پریزیڈنشل کی صورت میں وہ لے کے چلتے ہیں. ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے، ایک جوڈیشل سسٹم ہے، اسی کے تھرو ہم نے کیسز کو پرسو کرنا ہے نا. اس سے باہر رہ کے تو ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے. اگر اس کو بائی پاس کر کے کوئی ایکشن لیں گے تو بھی یہی لوگ ہوں گے جو کہ بیسکلی کرٹیسائز کریں گے کہ جی آپ نے وکٹمائزیشن کی ہے. جو گورنمنٹ کے پاس جو کیسز تھے وہ بیسکلی پاس گورنمنٹ سے ہی کنڈکٹ ہو رہے ہیں اور اس کو جوڈیشری دیکھ رہی ہے، اسی کے تھرو پیسہ ریکور ہوگا نا. کوئی نیا سسٹم تو نہیں کریٹ کر دیا جائے گا کہ جی آپ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار کے گھر سے پیسہ لے لیں اور گورنمنٹ کے خزانوں میں جمع کر دیں. تو جو پروسیس موجود ہے، جو لاز موجود ہیں، جو JITs بنی ہوئی ہیں، جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، obviously جوڈیشری کے ہی تھرو آپ پرسو کر سکتے ہیں. ایکچولی یہ اگر کام ہو رہا ہے توصیف صاحب تو ہمیں اس طرح سے مطلب اس کو میڈیا میں سامنے نہیں لایا جاتا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر عدالت کہہ دے کہ ECL سے نام نکال دو بلاول بھٹو کا اور CM سندھ کا، تو اکبر صاحب اور فواد چودھری صاحب بیٹھ کے پریس کانفرنس ضرور کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ان کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. ہم سنتے ضرور ہیں کہ جی دبئی میں اتنے لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں اتنے لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، سرے محل کے یہ پیسے ہیں وہ پیسے ہیں، ان کی ریکوری کے لیے بات نہیں کی جاتی ہے. دیکھیے وہ زاہد حامد صاحب تو خیر طالبان کی حکومت کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ تو دوسری دنیا کے آدمی ہیں. اچھا، تو ان کی بات پہ کیا تبصرہ کیا جائے. جدید جو معاشی نظام ہے اس میں تیسری دنیا کے ممالک کی معیشت کا انحصار قرضوں اور امداد پر ہی ہے، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو. اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. اور نہ یہ کوئی آئیڈیل شخصیت ہے. ہماری ساتھی صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ نعرہ تو خیر لگائے تھے انہوں نے لوٹ مار سے پیسے واپس لانے پہ، اس طرح پیسے واپس لائے جائیں. کیونکہ پیسے صرف سیاستدانوں کے ہی نہیں ہے، جنرلوں کے بھی ہیں، ججوں کے بھی ہیں. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی معیشت ہو یا برطانیہ کی، اس میں یہ پیسہ بہت اہم ہے جو تیسری دنیا کے ممالک سے جا رہا ہے. تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے کہ ساری دنیا ہماری مدد کے لیے آ گئی ہے کہ نواز شریف کا پیسہ واپس کر دے گی. یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تحریک انصاف نے جو نعرے لگائے وہ انتخابات کی حد تک تھے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ہمارے عدالتی نظام بھی ہے تو اس میں کوئی پیسے نہیں آئیں گے، یہ طے ہے جس طرح کا نظام ہے. اور اب وہ خود کہنے بھی لگے. بنیادی بات یہ کہ ہم اپنی معیشت کو کیسے کھڑا کر سکتے ہیں، خواہ وہ امداد کے ذریعے کرے، خواہ وہ منصوبہ بندی کے ذریعے، مزید بہتر صلاحیتوں کے ذریعے. ہماری حکومت تو اتنی کمزور ہے کہ اس نے بین الاقوامی ماہر معاشیات کو اپنی ایڈوائزری کمیٹی میں شامل کیا تاکہ اس کی صلاحیتوں سے مستفید ہو سکے، اور مولویوں کے دباؤ پہ اسے واپس کر دیا. تو وہ تو بیسک اسٹیپ ہی لے پا رہی. تو وہ بنیادی اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے جس میں ہماری معیشت بہتر ہو. یہ دوسرے معاملے پہ تو سوائے نعرے لگانے کے کہ کرپشن کا خاتمہ یا کرپشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی. آپ کو پتا ہے کہ کرپشن کے نعرے کے بعد آج صورتحال کیا ہے مارکیٹ میں کہ کوئی بھی بڑا انویسٹر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میڈیا کا جو بحران ہے وہ ایک اس سے بھی لنک ہوتا ہے کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد اکنامی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. جب ایکٹیویٹ نہیں ہوئی تو اشتہارات نہیں آ رہے. تو ہماری بڑی کمزور سی معیشت ہے کہ ایک ریلوے لائن ہے کراچی سے پشاور تک، اگر وہ ریلوے لائن میں ایک ٹرین کسی طرح حادثے کا شکار ہو جاتی ہے تو پورا نظام ایک ہفتے تک معطل ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے امریکہ کی طرح. تو یہ معیشت کے خلاف، یہ جو کرپشن کے خلاف مہم ہے اس نے انویسٹمنٹ کو بھی روک دیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے اور ہمیں اسے محسوس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. زید عامر صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. جی میں آپ کے ساتھ. اچھا زید صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کیونکہ آپ کا ڈیٹیل جواب چاہیے ہوگا. بریک پہ مجھے جانا ہے سر، بریک کے بعد پھر آپ ہی سے جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح کہ آج کے ہم پروگرام پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو فورن پالیسی ہے وہ کتنی کامیاب ہے، اور اس فورن پالیسی کو لے کر کیا ہماری جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات صرف امداد اور قرضے تک ہی ہیں، یا واقعی ہم دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. لیکن منوائیں گے اس وقت جب ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکلی اور اکانومک کو لے کر جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی نظر آئے گی. زید عامر صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو فرمائیے گا. احتساب بڑی اچھی بات ہے، آپ نے ملیشیا کی بھی مثال دی، لیکن سر کیا احتساب صرف سیاستدانوں کا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں تو بہت ایسے معاملات بھی ہیں جس پہ کھل کے بات بھی نہیں کی جا سکتی. کیا جرنلوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ججز کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا انڈکلیئرڈ ایسٹ صرف سیاستدانوں کے ہیں؟ دیکھیے سادیا، احتساب وہ سب کا ہونا چاہیے،
لیکن پہلے حکمرانوں کا ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے آپ کو, کہیں سے تو گتھی سلجھانی ہے آپ کو. جو سب سے زیادہ نون اور ڈکلیئرڈ کرپٹ اس ملک میں ہیں وہ ہمارے پالیٹیشنز ہیں. جنرل ضیاء کے اوپر آپ کرپشن کا الزام نہیں لگاتے. مشرف پر آپ نے غداری کا کیس بنایا ہے لیکن کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. بات یہ کہ آپ تلاش کرتے رہیے ان کے بھی کیس, لیکن پرائیورٹی آپ کو دینی ہے. جو ملک آپ کوئی ایسا شخص پاکستان میں نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ زرداری ایماندار ہے یا نواز شریف ایماندار ہے. جب ان کی کرپشن معلوم ہے, جب ان کی ملک کی ڈکیتیاں معلوم ہے, ان کی اکنامک فیوژن معلوم ہے, تو اس کے بعد آپ کو شروع یہاں سے کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ آئیں جنرل کیانی کے اوپر بھی, ان کے بھائیوں کے کاروبار پر بھی, پھر آپ آئیے جہاں جہاں. لیکن لیٹ اسٹارٹ ود پرائیورٹی جنہوں نے ملک کی حکومت کی ہے. اور اب بات جہاں تک یہ, آپ سے پہلے ایک صاحب نے میرے بارے میں کمنٹ کیا, میں نہیں جانتا کون, بیکاز آئی کانٹ سی یو. انہوں نے کمنٹ کیا کہ میں طالبان کی حکومت کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. بہت ربش, خرافات بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا ذوالفقار علی بھٹو جیسا شخص بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, اس نے ضرورت محسوس کی تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا. آپ کے پاس مثال سعودی عرب کی ہے. اس نے وہاں پر شہزادے نے, وہ ظالم آدمی ہے, وہ جو مرضی کرے, لیکن اس نے اپنے ملک کے قانون میں 100 اپنے شہزادوں کو پکڑا, $100 ارب نکال دیے ان کے اندر. پاکستان میں اکنامک ایمرجنسی لگانے کی ضرورت تھی. ملک حالت جنگ میں ہے, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. آپ امن کے دور میں نہیں رہ رہا 50s اور 60s کی دہائی میں کہ جہاں پر آپ ہر کچھ کوشش کریں کہ آپ ہر چیز امن. وہ سناریو ہی نہیں ہے کولڈ وار کا. اب پوری دنیا بیلکنائز ہو چکی ہے, پورے مسلمان ملک ڈس انٹیگریٹ ہو چکے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان از انڈر اٹیک اکنامکلی اینڈ ملٹریلی. آج ایک 5th جنریشن ہائیبریڈ وار لڑ رہے ہیں. کیا ملک میں اکنامک ایمرجنسی نہیں لگائی جا سکتی تھی؟ آپ تھوڑے بھٹو کے زمانے میں راشن کارڈ ایشو کر دیے تھے, لوگوں کو کھانے نہیں ملتے, لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے لیتے تھے, راشن کارڈ دیا کیونکہ ایمرجنسی تھی, چینی کی قلت تھی. بات یہ ہے کہ جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو یہی پولیٹیکل گورنمنٹ ڈریکونین لاز لگاتی ہے, لگا سکتی ہے, اختیار ہے آپ کے پاس کرنا چاہیں تو. لیکن المیہ اتنے پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان بنوایا فوج نے APS کے سلاٹر کے بعد, اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا. بات یہی ہے کہ اگر حکومت کے پاس ہوم ورک اپنا کیا ہوا ہوتا, ان کو معلوم ہوتا کہ ہم نے حکومت میں آنے کے بعد ریکوری کیسے کرنی ہے, تو پہلا کام کرتے کہ اکنامک ایمرجنسی لگاتے. آپ کو سیز کرنے, بھٹو کے زمانے میں بینک اکاؤنٹ سیز کیے گئے, انڈسٹریلائزیشن سیز کر لی گئی, پوری نیشنلائز کر دی. اس نے یہ سمجھا کہ ملک کو اس کی ضرورت ہے, ملک کا بیڑا غرق بھی کر دیا. یس, لیکن ڈیموکریٹک گورنمنٹ کرتی رہی. آج تک کوئی اس کو کنڈیم نہیں کرتا کہ ملک کی انڈسٹریز تباہ کر دی نیشنلائز کر کے. لیکن گورنمنٹ یہ سب ریڈیکل سٹیپس لے سکتی ہے, خاص طور پر جب ڈاکوؤں سے پیسہ نکالنے کی بات ہو تو. اچھا رابعہ, اب بات ہم اداروں کی کرتے ہیں. منی لانڈرنگ کا جو ایکٹ ہے وہ 2010 میں بنا, امپلیمنٹیشن کبھی نہیں ہوئی. منی لانڈرنگ بہت بڑا ایک پیناما اسکینڈل کے بعد جو ہے پاکستان میں ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے, اور بہت سارے معاملات ابھی تو بہت نام آنے ہیں. ہمارے پاس تو توصیف صاحب عدالتوں میں ججز کم پڑ گئے ہیں, احتساب کا وہ عمل شروع ہو چکا ہے, ججز کی ہائرنگ. بات آ گئی پھر اداروں پہ, سسٹم پہ. جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی, سسٹمائز نہیں ہوں گے ادارے, چیزیں صحیح نہیں ہوں گی, تب تک آپ پکڑ کے بس اندر تو کر سکتے ہیں, معاملات آگے آگے چل نہیں سکتے. لیکن پہلے تو میں انہوں نے جو کامنٹ کیا تھا کہ نعرے الیکشن سے پہلے کے نعرے تک تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے یا کرپشن کے حوالے سے جو ڈسکشن ہو رہا تھا, اس میں میں صرف یہ کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس اس چیز کی ول بھی ہے, لیکن ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی ول کے تھرو اس کرپشن کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بائی پاس, اس سسٹم کو بائی پاس کر کے تو کوئی چیز نہیں کی جا سکتی. جو آپ نے کہا کہ جی لا بنا ہوا ہے, 2010 کا لا ہے, اینٹی منی لانڈرنگ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ابھی ایک مثال دی کہ آپ نے ایک اکانومی ایڈوائزر آپ بنا, بزنس کاؤنسل بنا رہے تھے, ایڈوائزری کاؤنسل بنا رہے تھے, ایک آپ سے تو وہ احمدی کے چکر میں سنبھلا نہیں. آپ لوگ دیکھیے, بات وہی آ جاتی ہے نا کہ آپ کے ول ہے, کیا کیپیسٹی ہے, کیا ورتھ ہے. میں تھوڑا سا کامنٹ کر دوں اس کے اوپر. سو ہمارے نعرے جو الیکشن سے پہلے تھے, اکاؤنٹیبلٹی لے کر آنا, کرپشن کو ختم کرنا, آج بھی ہم اس کے اوپر قائم ہیں, پرسسٹنٹ ہیں, اور جو میجرز لیے جا سکتے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ فیک اکاؤنٹس کا جو کیس ہے, یا اور بھی جو اس طرح کے کرپشن کے کیسز کورٹس میں ہیں,
ان کو کورٹس کے تھرو ریزالو ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز اگر آپ کریڈیبلٹی کی بات کریں جو کہ صرف لون اور اس سے ٹیگ نہیں ہے, وہ اس سے بھی ٹیگڈ ہے کہ ہم اپنے جو کرپشن کو کے کیسز ہیں اس کو ڈیل کیسے کریں. فتف کی کمپلائنس جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ ہم ان میٹرز کو جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہے, جو کہ ٹیررسٹ فنڈنگ سے ریلیٹڈ ہے, اس چیز کے لیے ہم پاکستان کیا میجرز لے رہا ہے. گرے لسٹ سے ہٹنے کے سرٹن کرائٹیریاز ڈیفائنڈ ہے, وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اس کو بھی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے بہت کرٹیکل ہے کہ ہمارے جو کورٹس کے اندر کیسز ہیں جو کرپشن کے حوالے سے, ان کا فیصلہ جلد از جلد آیا جائے. اور اکاؤنٹیبلٹی کیسے جلد آئے گا توصیف صاحب؟ ابھی تو مطلب آپ کے جو عام انصاف تو بس بولتے ہوئے نظر آ رہا ہے, انصاف ہوتا واقعی دکھائی نہیں دے رہا ہے. جو دیکھیے تو وائٹ سائلنٹ اس وقت کالر کرائم کو ثابت کرنا بڑا بہت مشکل مشکل کام ہے. بہت اور اس میں جو ہمارے پاس ادارے ہیں ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے. اور پھر وائٹ کالر کرائم ہے کوئی کہ نہیں, یہ اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اب تک عدالتوں میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا سوائے 2-4 ایسے لوگ جن کا کوئی وارث نہ ہو, انہیں کرپشن کے الزام میں سزا ہو جائے تو الگ بات ہے, ورنہ جتنے مؤثر لوگ ہیں انہیں سزا ہونے کے تو کوئی امکانات نظر نہیں آتے. جو اب تک کی صورت, آگے کیا ہوگا یہ الگ بات ہے, مگر اب تک جو اس کی صورتحال ہے فورن پالیسی پہ ہم بات کر رہے ہیں آج کا پروگرام, لیکن چونکہ کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی جو انٹرنل پالیسی ہے وہ بھی آپ سے ریلیٹ کرتی ہے, آپ کی معیشت کی پالیسی وہ بھی ریلیٹ کرتی ہے, آپ کے تمام معاملات ایک دوسرے سے کرتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیے کہ 4 سال جو نواز شریف صاحب نے بالکل فورن افیئرس کا معاملات بالکل ڈمپ ہوئے ہوئے تھے, خالی تھے, برجز آ گئے تھے, ویکیوم آ گیا تھا, اس کو خان صاحب نے 5 ماہ میں بہت حد تک کور کرنے کی کوشش تو کی ہے, مگر کیا یہ فورن پالیسی واقعی حکومتوں کا اختیار ہوتی ہے؟ فورن پالیسی حکومتی بناتی ہے؟ یہ بڑا نازک پوائنٹ ہے. میاں نواز شریف نے تو کوشش کی تھی کہ بھارت سے بھی اچھے تعلقات ہو جائیں, افغانستان سے بھی ہو جائیں, ایران سے بھی ہو جائیں. عجیب المیہ ہے کہ ایران کے صدر آئے اور سول گورنمنٹ نے تو ان کو پروٹوکول دیا, مگر ملاقاتیں ان کی نہیں دیا, مگر ڈپلومیٹک نام سے ہٹ کے ایک ادارے نے ان کی مذمت کر دی. تو یہ تو ظاہر ہے سول گورنمنٹ کو کمزور کرنے کی بات تھی. یہ تو سول گورنمنٹ کی پالیسیاں ہی اگر چلاتی ہیں, انہیں اختیار ہونا چاہیے پالیسی بنانے کا, انہیں عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. مگر ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے کہ فارن آفس جو ہے وہ سول گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم مستقل مسائل صاحب آپ کیا اس پر اپنا کامنٹ دینا چاہیے؟ کیا فورن پالیسی ہمارے سویلین حکومت کے ہی کنٹرول میں ہے یا اس کی ڈور کہیں اور سے ہلائی جاتی ہے؟ کیونکہ ابھی یو اے کے جو امیر آئے تھے 12 سال بعد, اور جس طرح سے ہم نے ان کو ایک پروٹوکول دیا, اور جس طرح سے عمران خان صاحب گئے, اس سے پہلے باجوہ صاحب گئے, اور جو پروٹوکول ان کو ملا, شیخ النہان خود آئے ان کو ریسیو کرنے کے لیے, وہ ایک میسج ہی الگ جا رہا تھا. دیکھیے ساتھیو, جو پولیٹیکل گورنمنٹ زرداری کی پولیٹیکل گورنمنٹ اٹھائی ہے تو وہ بذات خود پاکستان کے خلاف جنگ میں ملوث تھی. میمو گیٹ کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے, حسین حقانی کو پورا ملک طلب کر رہا ہے عدالتیں غداری کے کیس کے اوپر. تو اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو فورن پالیسی کیسے دی جا سکتی ہے جس کا مقصد ملک کے ساتھ غداری کرنا ہو؟ دوسری جانب نواز شریف آ گئے, جنہوں نے آج تک جن کی حکومت نے جن کی زبان سے کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیا گیا, جو کبھی پاکستان کے سب سے بڑے دشمنوں کے خلاف بات نہیں کرتے, پاکستان آرمی کے خلاف ان کا میڈیا سیل اس کو رسوا کرنے پر لگا رہتا ہے, ان کو فورن پالیسی کیسے دے دی جائے؟ بات یہ کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے آرمی کے ساتھ اچھے ٹرمز پر ہے, اور جو جنگ ہم سفر کر رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں, یہ ہائیبریڈ وار کہلاتی ہے. اس وقت جو گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے وہ بھی ہائیبریڈ ہے. کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ آرمی کا انپٹ بہت اسٹرانگ ہے اس گورنمنٹ کے پاس, اور یہ گورنمنٹ بھی اس کو ریسپیکٹ کر کے ایکسپٹ کر رہی ہے, کنفرنٹیشن پہ نہیں آئی ہوئی. اور اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آرمی اور سول اور فوج حکومت جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے, اور یہ پازیٹیو بات ہے. یہ ہائیبریڈ سولوشن ہے ایک ہائیبریڈ وار کا, آئیڈیل نہیں ہے, لیکن ہم آئیڈیل انوائرمنٹ میں ہیں بھی نہیں, کیونکہ یہ ہماری پارلیمان جو ایک قانون پاس نہیں ہونے دے گی, ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز جو مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان نہیں بنا سکتی تھی جب تک آرمی چیف ان کے درمیان میں نہیں بیٹھا جا کے, جب تک فوجی عدالتیں نہیں بنی. زید صاحب کی آواز اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے.
اچھا چلیں اب ذرا تھوڑا سا ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. ابھی اس وقت جو دو معاملات زیادہ ہمیں امپورٹنٹ نظر آتے ہیں, ایک تو افغانستان کے حوالے سے افغان مفاہمتی عمل, ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی مدد بھی مانگی, امریکہ نے مانگی, کوئی بریک تھرو ہونے کا کوئی آپ کو لگ رہا ہے؟ کیونکہ مذاکرات تو منسوخ ہو گئے, ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ, میرا خیال ہے نئی جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کے نتائج نکلے ہیں کہ طالبان تیار ہوئے امریکہ سے بات چیت کرنے کے لیے. فی الحال قطر کی بات چیت ملتوی ہوئی ہے, مگر یہ آگے بڑھے گی میرا خیال ہے. اگر حکومت پاکستان کی یہی پالیسی رہی تو یقیناً وہ مجبور ہوں گے طالبان کہ افغان گورنمنٹ سے بھی بات کریں, کیونکہ افغان گورنمنٹ سے بات کیے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی. یہ بات جو ہے طالبان کو پاکستان کی حکومت ہی سمجھا سکتی ہے. تو یہ الٹیمیٹ آگے بڑھے گا اور یہ بہت پازیٹیو عمل ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے, مزید بہتر ہوگا, کیونکہ پاکستان دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. اور یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ملک ووٹ, عوام کے ووٹ سے بنا ہے, اور ووٹ سے بننے والی حکومت کو پالیسیاں بنانے کا اختیار نہ ہو تو اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. یہ تو ایک ڈکٹیٹر جو اپروچ ہے اس کو پیش کرنے کی بات ہے. تو یہ عوامی حکومت جو بھی ہو, چاہے وہ عمران خان کی ہو چاہے اس کے بعد آنے والی, انہیں پالیسی بنانی چاہیے اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی توثیق ہونی چاہیے. تو یہ بہتر اقدام ہے اس وقت. ایک ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں خطے میں, چونکہ بھارت کا ایک بڑا رول ہے, اور جس طرح کشمیر میں وہ بربریت کا ظلم ڈھایا ہوا ہے, اوبویسلی ان کی مجبوری ہے مودی سرکار کی کہ وہ اپنے آپ کو جب تک اس چکر میں نہیں ڈالے گا اس کو ووٹ ملتے نہیں ہے. لیکن جو بدترین ابھی شکست ہوئی ہے اسے, جو ریاستی انتخابات ہوئے, اس سے کیا پیغام جا رہا ہے؟ وہ بھی ان کا جو فارمولہ ہے وہ فلاپ ہوتا نظر آ رہا ہے, مسلم دشمنی والا. دیکھیے جہاں پہ بھی مذہبی جنونیت ہوگی وہ ریاست تباہی کا شکار ہوگی, خواہ وہ پاکستان ہو چاہے بھارت ہو. تو مودی کا جو مذہبی جنونیت کا فلسفہ ہے وہ تو بھارت کو توڑ دے گا, اور اس کے خلاف بھارت میں ہی سب سے زیادہ مزاحمت ہے کہ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوتوا کا نعرہ نہیں چل سکتا, اور یہ بہت پازیٹیو بات ہے. اور باقی یہ کہ ہم بھارت کشمیر کے معاملے پہ کہاں تک جا سکتے ہیں, کہاں تک نہیں جا سکتے. جو بھی مودی کو ایک ٹویٹ پہ انہوں نے کہا ہے کہ لائبریری بنانے کے حوالے سے افغانستان پہ اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے لے کے, کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات ہے نہیں, لائبریری میں جائے گا کون. یعنی وہ افغانستان میں بھارت کے کردار کو اب اس طرح نہیں دیکھ رہے کہ وہ اس سے مطمئن ہو. دیکھیے بھارت نے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے افغانستان میں, اور بھارت کے 1000 سال پرانے تعلقات ہیں افغانستان سے, بہت پرانے تعلقات ہیں. سارے کابلی چلے گئے بمبئی اور پھر اداکار بن گئے, تو یہ تو ہمیشہ کی بات ہے. تو وہ تو ایک کردار موجود ہے, مگر وہ کردار پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے. یہ ڈپلومیسی کی بات ہے. ان کو ریزلٹس بھی نہیں ملے, ٹھیک ہے. اس سے انڈیا کی جو بھی انکلینیشن تھی یو ایس کو جو ریزلٹس ڈیزائر تھے اس سے نہیں ملے. دس از دا ریزن کہ اب جا کے میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے 2 باتیں کرنا چاہوں گی رابعہ. ایک تو یہ کہ ٹرمپ کو جس طرح جواب دیا عمران خان صاحب نے, بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے تعاون بھی مانگا جو افغان مفاہمتی عمل تھا. یعنی ان کو نظر آ گیا کہ عمران خان صاحب ایک ڈارک ہارس ہیں, اور ان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ پچھلے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے. اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات برابری سطح پر, خاص طور سے بھارت کے حوالے سے جو میں بات کروں گی. آپ لوگ پہلے نواز شریف کو کہتے تھے جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے, اور لیکن ابھی آپ بار بار ایک مذاکرات کی ان کو دعوت دیتے ہیں, وہ بار بار ہماری تصدیق کرتے ہیں. تو ہمیں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اسی باڈی لینگویج کو, اسی جسچر کو, یا ہمیں کچھ سخت جس طرح ریشنل آپ نے ٹرمپ کو جواب دیا تھا ویسا مودی کو دینا چاہیے؟ جواب تو ٹرمپ کو جو دیا وہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ جواب ٹرمپ کو دے کے وہ ایک دم سے ٹیبل ٹاکس کے اوپر آ گئے یا انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ہیلپ مانگ لی. بٹ اٹ از کوائٹ ایویڈنٹ کہ وہ یو ایس گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے اپنی فارن ریلیشن شپ کو یا فارن پالیسی کو ایوالو کریں, اور جس کا امپیکٹ ہے. دے ہیڈ سرٹن ڈیزائر کہ جی انڈیا سے جو ریزلٹس ان کو افغانستان میں ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے. الٹیمیٹلی پاکستان از ناؤ ہیلپنگ اور فیسیلیٹیٹنگ دا ٹاکس.